अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बड़ी बात में खुश आमदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, कोयटा में हज़ारा कारकुनों की टारगेट किलिंग के वाक़े के बाद से जारी धरना चौथे रोज तक जारी है, जहां हज़ारा बिरादरी और लवाहिकीन का मुतालबा है कि वो उस वक्त तक मकतूलीन की तदफीन नहीं करेंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान उनके पास नहीं जाएंगे। हुकूमत की जानिब से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद को मुज़ाकरात के लिए भेजा गया, फिर गुज़श्ता रात वफाकी वज़रा अली ज़ैदी और जुल्फी बुखारी कोयटा पहुंचे। कोशिश की गई कि हज़ारा बिरादरी को इस बात पर कायल किया जाए कि वज़ीर आज़म के आने की शर्त फिलहाल मुअख्खर करें, मकतूलीन की तदफीन करें, लेकिन उनकी जानिब से मसलहत की कोशिश एक बयान के बाइस मुतनाज़ हो गई। क्या सोचती है आप देंगे कि इसका फायदा पूरी पाकिस्तान कौन को? आप क्या फायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे और कि आने से ये फायदा होगा? आप प्रोबेबिलिटी फिक्स लेते हैं। नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ, कम से कम शहदा के लवाहिकीन को तस्लीम तो मिलेगी, सुकून तो मिलेगा। बिल्कुल लेके इनके मुताबिक नहीं, जिस तरह आप ले आ रहे हैं वो इससे पहले भी तो आ चुके हैं। कल खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान कुछ होगा, वो कहेंगे हम ऐसे चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात रुकेगी नहीं। कल कोई शहीद होगा, वो कहेगा हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। जुल्फी बुखारी की जानिब से इस बयान की वजाहत जारी की गई कि यह गुफ्तगू मकतूलीन के वरसा से नहीं बल्कि चंद उलमा से हो रही थी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म इतने वफूद भेजने की बजाय खुद क्यों नहीं जा रहे, जबकि खुद उनकी काबीना के अरकान भी मशवरा दे रहे हैं। आज काबीना में बिल्कुल डिस्कशन की, मैंने खुद भी रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर से, और भी बहुत सारे वज़रा ने डिस्कशन की। और मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो वज़ीर आज़म साहब को इंशाल्लाह जाना भी चाहिए और जाएंगे भी। और उन लोगों का जो है हमें इंसाफ देना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें कोयटा जाने का वादा किया गया, लेकिन साथ ही साथ इसरार भी किया गया कि लवाहिकीन मकतूलीन की तदफीन कर दें। तो खान साहब के साथ मेरी आने से पहले भी बात हुई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल वो आएंगे आपके पास ज़रूर। बल्कि अभी मुझे ज़ैदी साहब ने भी उनका एक मैसेज दिखाया कि उन्होंने कहा था कि वो वरसा के पास इधर ज़रूर आएंगे, और वो आना भी चाहिए, चाहे किसी किस्म का भी वाक़या हो। ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या है। कल आते हैं, परसों आते हैं, तरसों आते हैं, खान साहब आएँ, आपके साथ इधर ही बैठे हैं, आपके शुरका के साथ बैठे हैं, आपके ज़िम्मेदारान के साथ बैठे हैं। हम अपना सिर्फ एक फरीज़ा पूरा करें, और इस वाक़े के बाद आप अगर ऐसा समझते हैं कि शायद हम अपना फरीज़ा पूरा करें, फिर कोई नहीं आएगा, फिर खान साहब नहीं आएंगे, फिर इमरान खान नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म का इसरार दुरुस्त है या हज़ारा बिरादरी का मुतालबा? ये मामला शायद इस हद तक मुतनाज़ ना होता अगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के माजी के ये बयानात मौजूद ना होते जिनमें वो उस वक्त की हुकूमतों से ऐसे ही मुतालबात करते नजर आते हैं। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, उसने अपने एक करप्ट आदमी को जो रेंटल पावर में है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। वो क्या कर रहा है? क्या पैसे बनाने के लिए आया हुआ है? सिर्फ क्या एनआरओ लेके पैसे बनाए और अयाशियां करे, पाकिस्तान से बाहर दौरे करें? यानी क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया है, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। आज ऐसे ही बयानात ऑपोजिशन की जानिब से सामने आ रहे हैं, लेकिन खुद ऑपोजिशन की कयादत जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बन्नू में जलसा कर रही है, कोयटा क्यों नहीं गई? ये भी अहम सवाल है। इस सियासी बयानबाजी से कतई नजर कोयटा में शदीद सर्दी में 4 दिन से बैठे लवाहिकीन पर क्या बीत रही है, जानते हैं कोयटा से ब्यूरो चीफ अयूब तरीन से। एंकर पर्सन आदिल शाज़िब भी हमारे साथ ही होंगे। अयूब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जो मुजाहिरीन हैं वहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब से अब क्या बात की जा रही है? क्योंकि वफाकी हुकूमत के वफ्द भी वहाँ पर हो गए, सूबाई हुकूमत भी उनसे बातचीत कर रही है। क्या कोई बर्फ पिघलते देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, अभी भी जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कोयटा के मगरबी बाईपास पे धरना जारी है और धरने के जो शुरका है उनका एक ही नुक्ता है, एक पॉइंट है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान यहाँ ख़ुद नहीं आएंगे धरने के मकाम पे, हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि आइंदा जो है हज़ारा कौम की नस्ल कशी नहीं होगी और हज़ारा कौम की कत्लेआम नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। ये धरने के जो शुरका है उसमें लवाकिन भी शामिल है, हज़ारा कम्युनिटी के दिगर लोग हैं, उलमा कराम भी उनके हैं और वहादतुल मुस्लिमीन के जो कायदीन हैं वो भी यहाँ में मौजूद है। उनका ये कहना है कि जो सूबाई हुकूमत के कायदीन भी आए थे, वज़ीर आला ख़ुद आए थे, उनको ये बताया गया था कि हमारे जो मसाइल है, हम हुकूमत से ना कोई रोज़गार चाहते हैं, ना कोई और काम हमें ज़रूरत है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उस मकसद के लिए ये काम जो है ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़िम्मेदारी है। तो इस वक्त मैं कोयटा के मगरबी बाईपास में मौजूद हूँ। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद धरने में ख़वातीन है, बुज़ुर्ग हज़रात है और बच्चे तक यहाँ पे बैठे हुए और उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान यहाँ नहीं आएंगे वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और धरने के मकाम पे ये बैठे रहेंगे और चाहे माइनस टेम्परेचर 10 हो या 20 हो। और ये धरना अगर आज चौथा दिन था, अगर ये 4 महीने तक भी चले गए, ये लोग यहाँ एहतजाज करेंगे। जी अच्छा, अयूब हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पर बात करेंगे। आदिल, अयूब तरीन की गुफ्तगू अपने मुलाहिजा की है और यकीनन इस सारे मामले को आप भी देख रहे हैं, वजह क्या समझ आ रही है आपको? खान साहब, अगर मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि एक मरतबा वज़ीर आज़म आके देख लें, उनकी अपने अवाम है, किस तरह से उनका कत्लेआम किया गया, तो डिले क्यों है? जबकि यही खान साहब जब अपोजिशन में थे, आप भी देख रहे हैं, इनकी वीडियोस मंजर आम पर हैं, इनकी ट्वीट्स मंजर आम पर हैं, अब ये डिले क्यों? देखिए, अफसोस का मुकाम है। अफसोस का मुकाम सिर्फ इमरान ख़ान के लिए नहीं है जो कि हुक्मरान है आज पाकिस्तान के, बल्कि अफसोस का मुकाम है मरियम नवाज़ के लिए भी, अफसोस का मुकाम है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए भी और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत के लिए कि इमरान ख़ान यहाँ अपने PM हाउस में धूप सेंक रहे हैं और मिल रहे हैं अपने स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो उस धरने में नहीं जा सकते जहाँ पे सैकड़ों लोग और 11 लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वो दफनाने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना भी जो है वो ठीक नहीं होगा। पूरी सियासी क़यादत, एक तरफ आपके सैकड़ों लोग और पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतालबा ये कर रहा है कि खान साहब को वहाँ पर जाना चाहिए, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ बनू में अपोजिशन का जलसा हो रहा है। तो ये मॉरली जो है आज हार हुई है पाकिस्तान की अपोजिशन की भी, और खान साहब की तो ऐसे हुई है कि 2013 में जब यही हज़ारा कम्युनिटी के लोग अपनी लाशें लेकर बैठे हुए थे, खान साहब ना सिर्फ वहाँ पे पहुँचे बल्कि उन्होंने जो वहाँ पर तकरीरें की, उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को जितना तनकीद का निशाना बनाया कि जी आप पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, आपको यहाँ आना चाहिए, इन लोगों की दादरसी करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो वहाँ पे गए और उसके बाद जो है वो हज़ारा कम्युनिटी ने ना सिर्फ अपनी लाशें दफन की बल्कि वो वहाँ से मुंतशिर भी हो गए। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हज़ारा कम्युनिटी के लोग उठेंगे नहीं, वो तदफीन नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब खुद नहीं जाएंगे। और लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में, तो वो ज़िद में आके बस कह रहे हैं कि जी अब आप लाशें दफना दें और उसके बाद मैं आपके पास ताज़ियत के लिए आऊँगा। तो ये आज पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत के लिए अफसोस का मुकाम है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिनके साथ हमेशा जुल्म हुआ है, अगर आप पिछले 8 से 10 सालों की हिस्ट्री बलूचिस्तान की उठा के देख लें तो इमरान खान साहब जब ओपोजिशन में थे तो उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। आज वो जिम्मेदार हैं सब कुछ के, उनसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन भी, और जिस उससे भी आप देखें, नज़र से देखें, वो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनसे सवाल जवाब होगा। तो आज ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है और वहाँ जाके उनको उन पर ना सिर्फ मरहम रखना चाहिए क्योंकि लाशों की तदफीन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत जो है उन्होंने आज अवाम को नाकाम करवाया है।
اچھا ایوب، عادل کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، عادل نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی ایکولی رسپانسبل ہے. تو اس وقت جو دھرنے کے مقام پر مظاہرین موجود ہیں، ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ مولانا فضل الرحمان سے، بلاول بھٹو سے اور مریم نواز صاحبہ سے بھی التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ وہ بھی کم از کم ان کی اس حالت زار کو دیکھیں. تو ایوب بتائیے گا کہ اس وقت مظاہرین کی کیا ایسی تعداد ہے جو اپوزیشن لیڈر سے بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ آئیں، یا پھر کوئی اپوزیشن کے مقامی لیڈرز وہاں پر پہنچے؟ جی بالکل، جو اس وقت دھرنے کے مقام پہ حزب اختلاف کی جانب سے صوبائی سطح پہ اگر ہم قائدین کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں وقتاً فوقتاً گائے بگائے آ جاتے ہیں، لیکن جس طرح عادل شاذب صاحب نے فرمایا کہ مرکزی قیادت جو پی ڈی ایم کی ہے یا دیگر جو اپوزیشن کی مرکزی قائدین ہے، وہ آج چوتھا دن ہے لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا. یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہزارہ کمیونٹی میں احساس کمتری اور احساس محرومی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہاں اسٹیج سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ حزب اختلاف کی بھی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کرے. اور ان کو یہ آنا چاہیے، خاص کر پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو اپوزیشن کے قائدین ہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں صوبائی سطح پہ تو صوبائی سطح پر حزب اختلاف کی جو قائدین ہیں، چاہے وہ پشتون لیڈرشپ ہے یا بلوچ لیڈرشپ ہے، وہ یہاں وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور یہاں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بالخصوص جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ احزار یکجہتی کے لیے یہاں کے بیٹھتے بھی ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، جب یہی لوگ پھر حکومت میں آتے ہیں پھر یہاں وہ نہ دھرنے میں آتے ہیں نہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ نبھاتے ہیں. دوسری جانب یہ جو دھرنا اس وقت کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پہ جاری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کا جو ایک اہم قومی شاہراہ ہے مغربی بائی پاس، جو نہ صرف کوئٹہ کو کراچی سے بلکہ کوئٹہ کو چمن، لاہور، اسلام آباد سے ملاتی ہے، اس پہ ٹریفک دونوں اطراف سے بند ہے، جس کے باعث کوئٹہ شہر میں اس وقت بھی ٹریفک کا جو ایک نظام ہے وہ درہم برہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران مغربی بائی پاس پر دھرنا متاثرین کی جانب سے جاری ہے، اور اس دھرنے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی شہر کی اہم شاہراہ ہے اور دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کا رش بڑھ چکا ہے. بہت بہت شکریہ ایوب ترین، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین، یہ صورتحال اس وقت مغربی بائی پاس پر جہاں پر ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کر موجود ہیں اور التجا کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کم سے کم ایک مرتبہ آ کر انہیں دلاسے کے دو بول دیں، تسلی دے دیں کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا. ان کے ساتھ ساتھ اپوزیشن رہنما بھی وہاں پر پہنچے اور ان کے سر پر دستے شفقت رکھے. یہ ساری صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات بھی چل رہے ہیں. پی ڈی ایم کی جانب سے بنو میں بھی جلسہ کیا گیا اور پی ڈی ایم کے معاملات بھی چل رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر روایتی الزام تراشی اور روایتی بیان بازی بھی جاری رکھے ہوئے. ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اینکر پرسن عادل شاذب بھی موجود ہوں گے، جبکہ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما محمد زبیر اور سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف جاری تحریک میں ایک اور جلسہ کر لیا. مولانا فضل الرحمان نے بنو جلسے میں ایک بار پھر حکومت کی ناکامیاں گنوائی اور حکومت کے خاتمے کی امید ظاہر کی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس بار مولانا فضل الرحمان تنہا نظر آئے. مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں بنو کے جلسے سے غیر حاضر رہے، جو ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اختلافات نہ صرف موجود ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. پہلے سینٹ الیکشنز پر تحفظات ہوئے، اختلافات ہوئے، استعفوں کا معاملہ مؤخر ہوا، اب لانگ مارچ بھی مؤخر ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کی تصدیق نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز کے پروگرام میں کی. دراصل جب یہ 31 مئی یا 15 مئی کی بات ہوئی تھی یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے کی بات ہوئی تھی، اس وقت جو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائے اوپینین دی گئی تھی، اس میں یہ بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی گئی تھی کہ اگر استعفے ٹینڈر کر دیے جائیں تو سینٹ جو ہے وہ نامکمل رہے گا اور الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اس وقت اس رائے پہ اعتماد کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنوری میں جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا اور استعفے بھی دیے جائیں گے.
لیکن بعد میں جب اس میں سیکنڈ تھاٹ آئی اور یقیناً اس آرگومنٹ کو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پیش کیا، اور جب اس کا تھریڈ بیئر جائزہ لیا گیا تو میں خود ذاتی طور پہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب یہ لیگل اپینین جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہ ویٹی تھا کہ استعفے دینے کے باوجود جو ہے الیکٹورل کالج جو ہے وہ بریک نہیں ہوتا، اور یہ بات درست نہیں تھی کہ استعفے دینے سے جو ہے وہ سینٹ نامکمل رہ جائے گا اور الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد جب اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب سینٹ کا الیکشن یا جو ضمنی الیکشن ہے اس کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے، تو بالکل لانگ مارچ ہوگا، ان کا زبردست گھراؤ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا اب بھی اصرار ہے کہ پی ڈی ایم کم از کم حکومت کے خاتمے تک ایک پیج پر ہے، لیکن کیا بنو جلسے سے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی غیر حاضری ایک پیغام ہے؟ کیا نواز شریف اور آصف علی زرداری یو ٹرن لے چکے ہیں، اور کیا اپوزیشن کی تحریک ناکام ہو چکی ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر اور سینئر صحافی سلیم صافی ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ اینکر پرسن عادل شاہزیب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اینکر پرسن عادل شاہزیب بھی ہیں۔ عادل، اس سے پہلے کہ سلیم صافی صاحب سے ہم تفصیلاً گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم میں کافی بے دردی سے اور ریئلسٹیکلی پی ڈی ایم کو ڈائسیکٹ کیا ہے، پی ڈی ایم میں موجود جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے نظریے کو، ان کے بینیفٹس، گینز کو۔ اب اگر ہم ان ساری باتوں کو حقیقت تسلیم کر لیں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نظریاتی صرف تب تک ہیں جب تک ہماری بات نہیں مانی جا رہی، اور جو حکومت پھر تنقید کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کا مقصد صرف این آر او ہے، اس میں پھر کہیں نہ کہیں صداقت ہے؟ دیکھیں، جو صافی صاحب نے کالم لکھا ہے کافی تفصیلی، اور اس پہ ان سے کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ لیکن پچھلے 3 سے 4 ہفتوں میں اگر دیکھا جائے تو جو پی ڈی ایم نے جس ایگریسو اپروچ کے ساتھ اپنی تحریک شروع کی تھی، اس میں آہستہ آہستہ ہم کمی آتے دیکھ رہے تھے۔ اسپیشلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بیک فٹ پہ گئی، 1-2 جلسوں میں بلاول بھٹو شریک نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے انٹرویوز وغیرہ دیے تو اس سے آلریڈی ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ چاہے وہ استعفوں کا معاملہ ہو یا چاہے وہ ضمنی الیکشن کا اور سینٹ الیکشن کا معاملہ ہو، پیپلز پارٹی بالکل ایک سولو فلائٹ لینے کے لیے تیار دکھ رہی تھی۔ بالکل ایک الگ ورژن انہوں نے لے لی تھا اس دن سے جب انہوں نے پی ڈی ایم کو فارم کیا، سب کو بلایا، تو اس دن تو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی بالکل فل فلیج اپوزیشن میں کھل کر اب آ چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ 1 مہینے پہلے سے جب یہ معاملات شروع ہوئے، کچھ اندازے تھے، کچھ خال خبریں بھی ایسی تھی کہ شاید ان سے رابطے بھی ہیں اور ان کے کچھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر صافی صاحب سمیت 2-3 سینئر اینالسٹ نے یہ کہا کہ شاید مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح اب درمیان میں آ چکی ہے، اور وہ اتنا جو ایگریسو سٹارٹ انہوں نے لیا تھا وہ بھی درمیان میں آ کے، اور شاید کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان کا بھی رویہ جو ہے وہ نرم ہوتا ہمیں دکھا۔ تو اسی طرح آج ابھی بنو میں جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تمام جو مرکزی قیادت ہے وہاں آپ کو بالکل ایبسنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان سے سائیڈ لائن ہو گئے تھے، اب بھی لگ رہا ہے کہ کچھ جو ہے خلیج مولانا صاحب اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان وہ پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن اوور ٹو صافی صاحب، لیٹس سی کہ ان کا اس پر کیا تجزیہ ہے۔ اچھا صافی صاحب، عادل بھائی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، کافی ریلیونٹ نکات ایسے ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ کے کالم کا دوبارہ حوالہ دیں گے یہاں پر، کیا صورتحال اب آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہی ہونی ہے جو ابھی عادل بھائی بھی ذکر کر رہے تھے، گزشتہ سال آزادی مارچ کی صورت میں ہوئی؟ تو ایسے میں کیا اگر یہ ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب پھر کیا سولو فلائٹ لیں گے اس ساری موومنٹ میں؟ پہلے تو عادل کو نیم صحت یابی مبارک، اور اللہ کرے کہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں، اور آپ نے ان کی عدم موجودگی میں جس طریقے سے ان کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا، تو بہرحال اپنے ناظرین کو پروگرام کا بہترین طریقے سے چلا کے تو آپ کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ اور جو اس میں دیکھیں کہ
میرا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم بطور اتحاد کے یا ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس کے نظریاتی سے عملی اور ساز باز والی آرگنائزیشن بن جانے کے بعد اب اس کے ٹوٹ جانے کے امکانات وہ اور بھی کم ہو گئے ہیں۔ میں نے صرف یہ گزارش کی ہے کہ جو تاثر وہ دے رہے تھے، یعنی اس وقت ہم نظریہ بھی ایک خاص کنٹیکسٹ میں استعمال کر رہے تھے کہ وہ لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم ختم ہو گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس لحاظ سے صرف اہل سیاست نہیں، ہم ان کو تو تانا دیتے ہیں، لیکن ہم اہل صحافت بھی اسی طرح نظریاتی نہیں رہے۔ محدود کنٹیکسٹ میں کہ جمہور کی بالادستی اور جمہور کی بالادستی کے لیے جدوجہد کے لیے جمہور پہ انحصار اور کوئی لین دین اور ساز باز نہیں، تو اس لحاظ سے میرا اصرار ہے، اور اس پہ کوئی جتنا بھی بحث کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ پی ڈی ایم یا خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے جو ایک تاثر دیا تھا جھوٹا کہ ہم نظریاتی اب بن گئے ہیں، تو وہ نظریاتی نہیں رہے بلکہ وہ عملی سیاست کی طرف دوبارہ گئے ہیں۔ اور عادل شاہ زیب صاحب اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کی انٹرویو میں بات کی میاں نواز شریف صاحب کے بیان سے متعلق، دھچکے سے متعلق جو ان کا بیان تھا، تو میں نے اس پہ شدید رد عمل دیا اور یہ کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس پہ مجھ پہ بات لان تان بھی کی کہ شاید میں پی ڈی ایم کو توڑوانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ وہ۔ تو ابھی حقیقت یہ ہے کہ ان ملاقاتوں اور ساز باز کے نتیجے میں پہلے پیپلز پارٹی اس کی کنونس ہو گئی کہ انقلابی یا عوامی جدوجہد سے پہلے یہ جوڑ توڑ اور ساز باز والا راستہ اپنانا ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت، پہلے میں نے شک ظاہر کیا تھا جس کی طرف عادل نے اشارہ کیا تھا، اور اب عملاً وہ ہو گیا کہ وہ بھی اسی طرح عملیت پسند بن گئی۔ اور جب ان دونوں جماعتوں نے یہ موقف اپنایا تو پھر مولانا فضل الرحمان اور قوم پرست جماعتوں کے پاس یہ راستہ تھا کہ وہ یا تو ان سے دور ہو جاتے اور پی ڈی ایم توڑتے، یا پھر ان کو ایک مہلت اور موقع دیتے، اور انہوں نے ان دونوں جماعتوں کو یہ موقع دے دیا ہے کہ چلو آپ لوگ اگر اس طریقے سے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ نظریاتی نہیں رہا، تو پہلے ہدف یہ بتایا گیا تھا کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا ہے۔ اب پرائمری ہدف ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رخصت کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کی رخصتی وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ کہتے، جب زرداری صاحب کہتے کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو ہم نے تو پاکستان میں دیکھا سینٹ الیکشن میں کہ 30 کی طاقت وہ 60 سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کی برہنی منت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان جیسے بندے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ سب کچھ ظاہری بات ہے کہ وہاں کی برکت سے ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاف اور اس طرح کی جماعتیں ایک گناہ بے لذت کرتے ہوئے اس حکومت کا ساتھ ہے اور ناراض ہو کے بھی جبراً ساتھ ہیں، تو جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس چینج لائیں گے یا ہم پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لین دین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے سامنے انقلابی اور نظریاتی بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہ سنت عمران کو تازہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات جس بنیاد پہ میں یہ رائے قائم کر رہا ہوں، ساری میں نے وقت زیادہ لے لیا، وہ یہ کہ ان لوگوں نے استعفوں کی بات کی تھی، ان لوگوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی بات کی تھی، اور ان سب چیزوں کا پتہ تھا، اس پہ بلاول صاحب نے بھی دستخط کیے تھے،
اس پہ مریم صاحبہ کے بھی دستخط تھے، اس پہ مولانا کے بھی دستخط تھے. تو جب اب وہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے اگر مگر کا سہارا لے رہے ہیں تو یہاں پھر وہ نظریہ اور اصول نہیں رہے، اور یہاں پہ پھر انہوں نے سنت عمران یا سنت پی ٹی آئی کو تازہ کیا، کیونکہ انہوں نے بھی استعفے دیے تھے اور پھر اسے مکر کے سر جھکا کے واپس لے کے وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے. تو یہ اب صرف اور صرف پاور پالیٹکس ہے. اچھا صافی صاحب، یہاں پہ مجھے ایک سوال پوچھنے دیجئے کہ آپ کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم نے اپنی جدوجہد شروع کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رول ختم کرنا، لیکن اس سے اب وہ ہٹ گئے ہیں اور ان کا پرائمری ہدف جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے گرانا ہے. تو استعفے تو نہیں آ رہے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، سینٹ کے انتخابات میں بھی اپوزیشن حصہ لے گی، اسلام آباد کی طرف مارچ کا معاملہ بھی ڈاما ڈولا ہے. اس کا مطلب اگر کہیں نہ کہیں مذاکرات میں کچھ نہ کچھ طے پایا ہے تو شاید وہ ان ہاؤس چینج ہوگی، چاہے وہ کسی صوبے سے ہو چاہے وہ مرکز میں ہو. تو کیسے ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر یہ اسٹریٹجی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فائنلائز ہو چکی ہے پھر تو خان صاحب کو بھی تھوڑا سا وریڈ ہو جانا چاہیے، لیکن کیا یہ آپ کامیاب ہوتی دیکھ رہے ہیں یہ والی اسٹریٹجی، اور مولانا صاحب بھی اس کا ساتھ دیں گے اسٹریٹجی؟ دیکھیں، ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ان کو سیاست کی بھی سمجھ نہیں آتی اور حکومت کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور اب انہوں نے اعتراف کر دیا. اور یہاں پہ تو پاکستان کے جو گاگ سیاستدان ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ان کو یہ پتہ تھا کہ جنوری میں سردی ہوگی، ان کو یہ علم تھا کہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، ان کو یہ علم تھا کہ ضمنی انتخابات کی صورت میں حکومت کے پاس کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں. اب اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جس اسمبلی کو جعلی کہہ رہے ہیں، اور میں بھی اس کو جعلی کہہ رہا ہوں، مثلا میں نے خود اس انتخابات میں نہ خود ووٹ ڈالا تھا نہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا کہا تھا، تو آپ کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں رہتا کہ اس جعلی اسمبلی کو جعلی کہہ کے آپ اس میں بیٹھے ہیں، پھر آپ اس کے خلاف میدان میں نکلے تھے. لیکن اب پیپلز پارٹی نے اٹھ کے اس کے ضمنی الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا اور وہ ضمنی الیکشن ہو بھی رہا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لوں گا. تو یہاں پہ آپ اخلاق کی جواز سے تو محروم ہو گئے کہ جس اسمبلی اور جس سینٹ کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب زرداری صاحب یہی چیزیں تجویز کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی کنونس کر لیا ہے. اس لیے مسلم لیگ نون بھی اپنے آج کے 2-3 مہینے کے پہلے کے موقف سے اتنی بڑی پسپائی اختیار کر کے عملی طور پر یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا ابھی بھی قولی طور پر لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے ہیں. مثلا عمران خان صاحب تو اس وقت ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ امپائر کے اشارے پہ کر رہے ہیں اور امپائر کے ساتھ ہیں اور امپائر کا گیم کھیل رہے ہیں. ان کی اسٹریٹجی تو ابھی بھی یہی ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہوگا، جو ان کی تقریر ہوگی، وہ اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ احمد فراز صاحب والی ہوگی، اور ان کی عملی سیاست وہ شبلی فراز والی ہوگی، یا یہ کہ وہ ان کا بیانیہ آج بھی نواز شریف والا ہوگا اور عملی سیاست وہ شہباز شریف والی ہوگی. تو یہ سب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لوگ وہ چیز بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا، فرق صرف یہ ہے جس طرح کالم میں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب دن دہاڑے رات کو صبح شام وہ امپائر سے انگلی اٹھانے کا مطالبہ کرتے تھے. یہ لوگ بھی اب چاہتے ہیں کہ امپائر اپنا کردار ادا کرے، وہ عمران خان کے سرپرستی سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن ان لوگوں کا طریقہ اب یہ ہے کہ یہ اقرار بھی نہیں کریں گے اور یہ ساتھ ساتھ اپنے بیانیے جلسے جلوس اور دیگر طریقوں سے امپائر پہ
زور بھی ڈالتے رہیں گے. اب دیکھنا یہ کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، کافی تفصیلاً آپ نے ساری صورتحال پر ہمیں تجزیہ پیش کیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کے مطابق پی ڈی ایم بھی اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نظریے کو اسی جانب لے کر آ رہی ہے جسے شاید مصلحت پسندی کا نام دیا جائے، یا پھر وہی روش اختیار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی وہ اختیار کیا کرتی تھی. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، اپنے ساری صورتحال پر رائے اور تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. اینکر پرسن عادل شاہ زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اب ہمیں جوائن کیا ہے مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، وقت آپ نے ہمیں دیا. ہمارے ساتھ عادل شاہ زیب بھی موجود ہیں. زبیر صاحب، اس سے پہلے کہ عادل بھائی آپ سے باقاعدہ سوالات کریں، میں یہ کامنٹ آپ کا لینا چاہوں گا کہ ایک تنقید آج کل اور ایک رائے جو سرکولیٹ کر رہی ہے اوورال پی ڈی ایم کو لے کر بھی اور پھر ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کو لے کر بھی، کہ گجرانوالہ جلسے سے جس نظریے کا جارحانہ الفاظ میں اور انداز میں آغاز کیا گیا تھا، اب جلسوں کا فیز ختم ہونے کے بعد 2021 میں داخل ہونے کے بعد اس میں تھوڑی سی نرمی دکھنے میں آ رہی ہے. جن جماعتوں کو، اسمبلیوں کو جعلی قرار دیا گیا تھا، کرپٹ کہا تھا نظام کو، اس میں شمولیت کے لیے ضمنی انتخابات، سینٹ الیکشنز لڑنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا، پھر نون لیگ بھی راضی ہو گئی. تو زبیر صاحب کیا کہیں گے آپ، نظریے میں یا پھر حکمت عملی میں کوئی نرمی لائی گئی ہے؟ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. ایک تو دیکھیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ایک ماحول جو زیادہ تر ایسے ہی رہا ہے، خاص طور پر جب ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں اور جیسے ہائیبرڈ رجیم آج کل ہے، کوئی چینج نہیں ہے. اب ہزارہ کا واقعہ ہوا ہے تو ہم ہزارہ پر بات کریں گے نا. اب آپ کہیں گے جی آپ اس کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہیں جو آپ نے گجرانوالہ میں کہا تھا، تو گجرانوالہ میں ہزارہ کا واقعہ تو نہیں ہوا تھا. اب ایک ایسا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو لے کے ہم بات کریں گے. زبیر صاحب، پہلے تو تھینک یو فار جوائننگ اس. استعفوں کا معاملہ ہو، ضمنی انتخابات کا ہو، سینٹ کا ہو، اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک جو ایگریسو اسٹریٹجی نواز شریف صاحب نے اپنائی تھی گجرانوالہ سے جس کا آغاز ہوا تھا، وہ اب اینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو مصالحت پسند سیاست ہے کہ ایوان میں رہ کر ہی ان ہاؤس چینج والی بات ہے، اس جانب یہ بات جاتی دکھ رہی ہے، اور مارچ اپریل تک شاید یہ چیزیں مٹیریلائز بھی ہوں. کتنا یہ تاثر درست ہے؟ بالکل غلط تاثر ہے. ایک تو میں اس سے آنے سے پہلے وہ ہزارہ کے حوالے سے بات کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ امیجن کریں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جس کے واچ میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور جو وہاں جو ایک پیج کی اور ہائیبرڈ رجیم کی ہے، وہاں ٹوٹل کنٹرول ہائیبرڈ رجیم کا ہے بلوچستان میں، وہاں پتہ نہیں ہل سکتا. وہاں اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو تھوڑی سی شرمندگی بھی ویسے ہونی چاہیے تھی اور پہنچ جانا چاہیے تھا. ہمارے زمانے میں تو سب سے پہلے جنرل راحیل شریف پہنچتے تھے، سب سے پہلے وہاں تھوڑا سا ایک پٹاخہ ہوتا تھا نا تو وہ پہنچ جاتے تھے، اور تاکہ ہمیں امبیرس کرنے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں شہباز شریف کا جو نظریہ ہے اس کی طرف جا رہا ہے، نہیں، میرا نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے مریم نواز نے جتنی اگریسو سپیچ ابھی بہاولپور میں کی تھی اور جو کنسسٹنٹلی ہم سٹانس لیتے رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم نے اناؤنس کیا تھا نا تو اس وقت سینٹ الیکشنز ور فار اوے. ضمنی انتخاب کا تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ویسے ہی وہ 8-9 مہینے سے آن ہولڈ تھے کووڈ کی وجہ سے، تو اندازہ نہیں تھا. بیچ میں اگر آپ کی موومنٹ کے دوران یہ چیزیں آ گئیں تو آپ کو اس حساب سے فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے وہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ایگریسو سٹانس کو نہیں ریفلیکٹ کرتا جو گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے لیا تھا. یہ ایک اوپینین کی بات ہے، کیونکہ جس سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اگر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے ایسی جگہ ہو رہے ہیں جو ہمارا اسٹرانگ بیس ہے، جس طرح گجرانوالہ ہے یا وزیر آباد ہے، تو ادھر اگر ہم اپنی سپیس دے دیں گے آج تو کیا اس کے لانگ ٹرم پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اسی طرح سے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بالکل ہمارا نظریہ نہیں چینج ہوا. ہمارا نظریہ تو اس سے زیادہ سخت ہو گیا ہے کیونکہ کچھ واقعات اس کے دوران ہوئے ہیں، موومنٹ کے دوران، جس طرح سے کراچی کی جو انسیڈنٹ ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ جب یہاں آئی تھی اور کیپٹن صفدر کو اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے، اور جو آرمی چیف کی رپورٹ، اپنی انکوائری رپورٹ آئی تھی، تو ہمارا تو بالکل ری انفورس ہوا ہے
اس حوالے سے جو ہماری تھنکنگ تھی کہ یہاں جو ادارے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اپنی جو لمٹ ہے اس کو بریچ کرتے ہیں، جس کو ان کے خود رپورٹ میں مانا گیا ہے. اب اس کو آپ نے وجہ جو بھی اوور زیلس آئین میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جی انہوں نے پورا کراچی وہ پریشان تھا، کوئی کراچی پریشان نہیں تھا. جی ٹھیک. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کہیں نہ کہیں کچھ رابطے ہوتے ہیں، کچھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور خال خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پر رابطے بھی ہوئے ہیں اور بات تھوڑی سی آگے بھی گئی ہے، نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ مسلم لیگ نون کی بھی، اگر بات اس طرف چلی جاتی ہے کہ آپ ضمنی الیکشن میں حصہ لے لیں، سینٹ میں لے لیں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو موجودہ جو نظام ہے، پارلیمنٹ ہیں دونوں، نیشنل اسمبلی اور تمام پروونشل اسمبلی، ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم خود ہی انڈورس کر دے گی اس کی لیجیٹیمیسی، تو اس کے بعد تو پھر پنجاب میں ان ہاؤس چینج کی بات رہ جاتی ہے. اور کیا ابھی بھی مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ پنجاب میں کسی قسم کا ان ہاؤس چینج یا عدم اعتماد کی طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں، عدم اعتماد کی طرف نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. پہلی بات تو ہم مانتے نہیں ہیں پارلیمنٹ کو، لیکن ایک فنکشنل ایک پروسیس ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں، ہم باہر بیٹھ کے کیا زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اس قوم کی یا اندر بیٹھ کے. سو ہمارے نزدیک جو ایک نمبر 1 آبجیکٹو ہے اس حکومت کو ہٹانا ہے. دیٹ از اے نمبر 1 آبجیکٹو. اور جب تک وہ نہیں ہٹے گی تو پنجاب ہو یا نیشنل اسمبلی ہو تو عدم اعتماد لانا. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، جس کا میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، ہائیبریڈ. ابھی بجٹ جب پاس ہوا تھا تو بجٹ میں تقریباً 20-25 MNAs تھے پی ٹی آئی کے جو ووٹ کرنے نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اٹھا کے لے کے آئے تھے. عمران خان کی حکومت نہیں اٹھا کے لے کے آئی تھی. تو جب ان کو اٹھا کے لے کے آئے تھے اور اس قسم کا ماحول ہوگا، یا سینٹ چیئرمین کے خلاف جب تحریک شروع کی تھی تو اس وقت وہ جو لوگ 14 دوسری طرف چلے گئے تھے وہ کس کے پریشر سے گئے تھے. تو اس قسم کے ماحول میں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. تو جو بھی ہے اگر ہم اس کو، تبھی ہم کہتے ہیں اس نظام کو، نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین کو ہم چینج کر سکتے. آئین میں تو بڑی کلیئرلی ہر چیز دی ہوئی ہے. وہ تو ایک نارمل چینجز جو بھی ہوتی ہیں وہ ہوتی رہیں گی، فیوچر میں بھی ہوتی ہوں گی. لیکن ایک چیز ہے کہ جی کیا پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، کیا جو پارلیمنٹ ہے وہ سوورن ہونی چاہیے، کیا ایگزیکٹو جو کہ پرائم منسٹر ہیں کیا ان کے پاس بٹ کڑھائی پر FIR سے زیادہ بھی کوئی پاور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. وہ آپ نے وہ جو ابھی جس کا ذکر کیا ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں لان میں اور دھوپ سیک رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں ایک جو بڑا انٹرسٹنگ آیا تھا، آرمی چیف اور ISI چیف ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے. اس میں وہ دیکھیں کہ عمران خان تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے، ایک طرف رائٹ کی طرف دیکھتے تھے، پھر دوسری طرف لیفٹ کی طرف دیکھتے تھے. تو دیٹ از واٹ ہی از اے پاورلیس پرائم منسٹر جو کہ who is enjoying the perks and privileges. وہ جو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ آگے پیچھے ہیں، he's become like any ظفر اللہ جمالی ہوں یا جو بھی ہوں، اس قسم کے پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب، اس میں اگر تو یہ بندوں کو اٹھانے والا اور زبردستی ووٹ دلوانے والا معاملہ جو ہے، اگر اس کو فل سٹاپ لگ جائے اور یقین دہانی ہو جائے کہ جناب اب ایسا نہیں ہوگا، آپ جانے عمران خان جانے، اور کسی نہ کسی لیول پہ شاید تقریباً یہ بات چیت چل بھی رہی ہے اور کسی حد میں نتیجے تک بھی پہنچ چکی ہے، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کسی نہ کسی صورت میں سیٹ اپ کی تبدیلی کا حصہ بنے گی، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، اگر صرف آپ اور عمران خان میں مقابلہ ہو عدم اعتماد کا، باقی کوئی نہ ہو؟ ابھی ایک آپ نے اس کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پڑا وہ سافٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک تقریر میں مریم نواز نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد نہیں آیا کون سے شہر میں، کہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں کس طرح سے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اسپیکر کے کمرے میں بیٹھ کے یا چیئرمین سینٹ کے کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا کیا آج ہوگا، یا امینڈمنٹس کیا ہوں گی، یا کون بولے گا یا کون نہیں بولے گا، اسپیکر کو کیا فیصلے کرنے چاہیے. اب اتنا بڑا الزام، چلیں آپ کہہ دیں الزام لگایا تھا،
کیا وہ ایک کسی ملک میں اگر کوئی بولتا ہے مین اپوزیشن رہنما تو اس پر ایک فردر کوئی کچھ کلیریفیکیشن آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ حکومت کی طرف سے آ جائے، اسپیکر کی طرف سے آ جاتی، سینٹ چیئرمین کی طرف سے آ جاتی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتے ہیں۔ نام لے کے کہا گیا کہ کون صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اسپیکر کے کمرے میں۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر اس کے خلاف اگر آج ہم جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر ایک فیسسٹ سٹیٹ کے طور پر اگر آپ ون پارٹی سٹیٹ کو ایکسیپٹ کر لیں یا ہائیبرڈ رجیم کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوئے گا۔ کل کو کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹس کی جائیں گی کہ دھجیاں اڑا دی جائیں گی، جیسے 7th امینڈمنٹ ہوا تھا ضیاء الحق کا، جیسے 17th امینڈمنٹ کیا تھا مشرف نے، ٹوٹلی وہ پارلیمنٹری سسٹم سے اٹھا کے اس کو پریزیڈنشل سسٹم کیا تھا، پھر 10 سال کے بعد آ کے اس کو 8th امینڈمنٹ کے تھرو 1985 میں چینج کیا گیا، اور 18th امینڈمنٹ جو 2010 میں شاید ہوئی تھی اس کے تھرو پھر چینج کیا گیا۔ کیا یہی کام رہ گیا پاکستان میں پولیٹکس کا کہ جی پہلے آئے کوئی آ کے پوری وہ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دیں، اس کو وہ کہیں کہ کانسٹیٹیوشن از ایز گڈ ایز اے پیس آف پیپر وچ کین بی تھرون ان دا ڈسٹ بن، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں۔ آج اگر ہماری پارٹی فور فرنٹ پر جو بھی پاسٹ آپ کہہ لیں کرٹیسائز کر لیں یا آج کل بھی کر لیں، اگر ہم اس جدوجہد میں پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس ملک میں پھر کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ بہت شکریہ عادل شاہ زیب، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا، اور محمد زبیر صاحب سے اس سارے صورتحال میں پی ڈی ایم کے موقف اور نون لیگ کے موقف پر بھی گفتگو کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد میں 22 سالہ اسامہ ستی کی قتل کے بعد پولیس کی تفتیش پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا پولیس اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ سوال آج انسداد دہشت گردی عدالت میں اسامہ قتل کیس کی سماعت کے دوران اٹھایا گیا، جہاں گرفتار پولیس اہلکاروں کو پیش کیا گیا اور تفتیشی افسر نے 12 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی۔ اس پر جج کی جانب سے سوال کیا گیا کہ بچے کو کتنی گولیاں لگیں اور کہاں سے لگیں۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ پیچھے سے 5 گولیاں لگیں۔ اس جواب پر جب عدالت نے گاڑی کی تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا گاڑی کی سیٹ میں گولیوں کے نشان موجود ہیں، اس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ میں دیکھ نہیں سکا۔ اسامہ کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش ہونے پر قتل کے وقوع کی تصاویر نہ لینے پر جج نے برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ اصل تصویر نہیں بنائی، اس کا مطلب ہے کہ تم ملزمان سے ملے ہوئے ہو۔ عدالت نے ملزمان کو روسٹروم پر طلب کیا اور سوال کیا کہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اس پر جواب دیا گیا کہ ASI سلیم شمس کالونی نے کال چلائی کہ ڈکیتی ہوئی ہے، ہمیں کہا گیا سری نگر ہائی وے آ جائیں، سفید رنگ کی ایک گاڑی ہے جس میں 4 لوگ سوار ہیں، ہر صورت گاڑی کو روکنا ہے۔ عدالت نے ملزم سے سوال کیا کہ کیا آپ پر گاڑی سے فائرنگ کی گئی، جس پر جواب دیا گیا کہ پولیس پر فائرنگ نہیں کی گئی۔ جج کی جانب سے سوال کیا گیا کہ اسامہ ستی پر گولیاں چلانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ پولیس کے پاس پک اپ تھی اور اسامہ کے پاس چھوٹی گاڑی، پھر پک اپ آگے لگا کر گاڑی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ 4 ڈکیتوں کی سفید کار میں بھاگنے کی اطلاع پر ایک بندے والی کار پر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ گاڑی نہیں رکی تو اگلے ناکے پر اطلاع کیوں نہ دی؟ خود ہی فائر کیوں کیے؟ کیا اسامہ میزائل فائر کر رہا تھا؟ کیا اسامہ ستی کوئی ڈکیت تھا؟ کتنے پرچے درج تھے اس کے خلاف؟ ان تمام سوالات پر ATS اہلکاروں کا ایک ہی جواب تھا کہ کال چلی تھی، گاڑی لازمی روکنی ہے، جس پر جج راضی جواد عباس حسن نے ریمارکس دیے کہ مقتول کا خاندان ٹھیک ہی کہتا ہے، پولیس قاتلوں سے مل گئی ہے۔ کیا صرف وہی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جو گولیاں چلانے والوں کو بچا سکیں؟ جج نے کہا کہ میں بھی گاڑی چلاتا ہوں، کل کو نہ رکا تو کیا میرے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ عدالت کی جانب سے واردات کی کال چلانے والے ASI سلیم کو بھی شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کی گئی اور گرفتار ATS اہلکاروں کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ لیکن آج کی سماعت کے بعد اسلام آباد پولیس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا اس کیس پہ انصاف ہو سکے گا؟ کیا اس واقعے میں ملوث ملزمان کو ناقص تفتیش سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ پولیس کے محکمے میں اس کلچر کا خاتمہ ہو سکے۔
आज इस्लामाबाद की आईजी पुलिस को तब्दील किया गया, लेकिन असल तब्दीली पुलिस कल्चर में लाने की जरूरत है, जिसका वादा तहरीक इंसाफ ने खुद किया, लेकिन अब तक इस वादे पर अमल दरामद नहीं हो सका। यहां पर जाना एक शॉर्ट ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड खत्म हो गया, लेकिन इस दौरे की परफॉर्मेंस पर जवाब तलबी का आगाज कब होगा? दूसरे टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 176 रन्स की बदतरीन शिकस्त के बाद शायकीन सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान के वजीर आज़म होते हुए क्रिकेट टीम की बेहतरी की उम्मीदें की जा रही थीं, लेकिन नताइज मायूस कुन है। इतलात के मुताबिक दौरे न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस पर टीम मैनेजमेंट का सख्त एहतसाब करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक मिसबाहुल हक के साथ बैटिंग कोच यूनिस खान और बॉलिंग कोच वकार यूनिस से भी नाकिस तरीन कारकर्दगी पर बाज़पुर्स की जाएगी और आइंदा हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के इजलास में भी मिसबाह से खराब कारकर्दगी और बाज़ खिलाड़ियों की जानिब से गैर मुनासिब रवैये की शिकायत का भी जायजा लेकर सिफारिशात दी जाएंगी। इत्तलात ये भी है कि एक बार फिर गैर मुल्की कोच की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, दौरा न्यूजीलैंड शर्मनाक परफॉर्मेंस और हर सेक्टर में, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, ऑन फील्ड प्लानिंग में भी। पहले तो आप बताएं कैसे देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तीनों डिपार्टमेंट में जो ना हमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फील्डिंग में आपने जो कैचेस ड्रॉप किए तो उसका तो फर्क पड़ गया ऑब्वियसली। प्लस फिर अगर आप बॉलिंग में आते हो तो बॉलिंग में जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में 20 आउट नहीं करते हैं तो आप कभी भी मैचेस जीत नहीं सकते। प्लस एक तो अनएक्सपीरियंस, हमारे लड़के इतने एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस ये कि जो एक्स्ट्राज हुए हैं तो 64 एक्स्ट्रा है, जिसमें 29 जो ना वाइड और नो बॉल के थे, 17 नो बॉल के, तो जिसमें हमें ये भी हुआ कि नो बॉल पे हमने आउट किए हैं। तो ऑब्वियसली जब आप टेस्ट मैच में किसी को बैट्समैन को चांस देते हो, फिर ऐसे वर्ल्ड क्लास विलियमसन या दूसरे टॉप के प्लेयर को चांस देते हो, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है वो, तो दोबारा आपको बड़े मुश्किल से आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसको अवेल करें। और अगर फिर तीसरा जो डिपार्टमेंट, जो मेन डिपार्टमेंट हमारा था बैटिंग में, तो बैटिंग में ऑब्वियसली हमारे एक तो बाबर के इंजर्ड की वजह से इमाम भी इंजर्ड था, तो ऑलरेडी हमारा तो पहले से ये हमें लॉस तो हो चुका था। बाकी हमारे लड़कों ने, टॉपर ने परफॉर्म नहीं किया, तो डेफिनेटली तीनों डिपार्टमेंट में हमने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अच्छा उमर, ये अब सूरत हाल तो हमारे सामने है, मुस्तकबिल में ज़ाहिर है बेहतरी लानी है। अब पीसीबी से मजीद खबरें ये आ रही हैं कि मिसबाहुल हक को तब्दील किया जाएगा और एक बार फिर से गैर मुल्की कोचेस की तरफ देख रहे हैं। कुछ इतलात भी हैं, कुछ नाम भी सामने हैं। अब क्या गैर मुल्की कोचेस से दोबारा उम्मीदें जोड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती हुई नजर आएंगी आपको? देखिए, पहले तो आप मैं भी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो मीडिया वालों को कि पीसीबी नए कोच के बारे में सोच रहे या नहीं सोच रहे, लेकिन मेरी तो थिंकिंग यही है ना हमेशा से, चाहे वो अपना कोच हो या ओवरसीज कोच हो, आप जब तक कोचिंग मैनेजमेंट स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को और प्लेयर को प्रॉपर आप एक चांस नहीं देते, तो आप तो वो उस तरह की रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके नहीं देते जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। हमेशा से लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती है, ऑफ कोर्स हर कैप्टन की भी उसको उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, टीम सिलेक्शन में भी सेम गोज विद कोच की भी होती है। लेकिन अब ये नहीं था कि 15 के 15 जो ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो होते हैं, ऑफ कोर्स 15 में एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो कोच और कैप्टन की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे इन आउट होते हैं, लेकिन बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ग्रुपिंग वगैरह हो। और अगर आप देखें तो हमारे पास अच्छा एक बंच बना हुआ है फास्ट बॉलर का, लेकिन हम स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे हैं, हमारे ये जो लड़के ना ये इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अगर इनके पीछे आप देखें, इनके बैक पे आप देखें ना, तो इनको एक्सपीरियंस ना तो इतने फर्स्ट क्लास मैचेस के एक्सपीरियंस, चाहे वो हमारे बॉलर हो या बैट्समैन हो। ठीक है।
और ना ही उनको लाइक लॉन्गर वर्जन का 4 डे का टेस्ट मैचेस के इतने वो सीनियर वो ठीक है। एक्सपीरियंस और तजुर्बे का फुकदान एक बहुत बड़ी वजह है इस नाकिस कारकर्दगी की। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्गन, हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपनी माहिराना राय से आप आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।